अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम है ज़ाविया, पहला एडिशन इशफाक अहमद साहब की किताब का। आइए इस किताब को शुरू करते हैं। बहरूप। ये एक भरी बरसात का जिक्र है। आसमान से ढेरों पानी बरस रहा था और मेरी कैफियत उस तरह थी कि जैसे मेरे दिल के अंदर बारिश हो रही है। कुछ ऐसा ही मीना बस्ती के ऊपर भी बरस रहा था। मैं थोड़ा सा जख्म खोरदा था। इस जख्म का मदावा मेरे पास न था, माँ सिवाय इसके कि मैं डेरे पर चलूं और अपने बाबा की खिदमत में इजहार करूं। बात ये थी कि मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे साथी भी थे, वो अफसाना निगार थे और कालम भी लिखते थे। उन्होंने कालमों में मेरी बड़ी खिंचाई की थी, और जब कालम नवीस रगड़ता है तो जिसकी खिंचाई होती है उसके पास कोई अखबार नहीं होता जिसमें वो कुछ जवाबुल जवाब लिख सके। वो बेचारा गमज़दा होकर घर बैठ जाता है। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और ताबड़तोड़ 3-4 सख्त हमले किए थे। मैं अपने दुख का इजहार करने के लिए डेरे पर चला गया और बाबा जी से कहा, मैं बड़ा दुखी हूँ और इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ है। उस शख्स ने, जो मेरे बज़ाहिर दोस्त हैं, हमसे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और टी हाउस में एक दूसरे का साथ भी देते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो इस तरह की कारस्तानी मेरे लिए कर सकता है। फिर ये क्या है? उन्होंने कहा, ओ पुत्र, आप इसको समझे नहीं। ये बड़ी समझदारी की बात है। 2 सूफी थे, एक बड़ा सूफी ट्रेंड और एक छोटा सूफी अंडर ट्रेनिंग। छोटे सूफी को साथ लेकर बड़े सूफी गलियों बाजारों में घूमता रहा। चलते चलाते उसको लेकर एक जंगल में चला गया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज की, बड़ी ताबड़तोड़ बारिश हुई थी। जंगल भीगा हुआ था और इस जंगल में जगह जगह लकड़ियों के ढेर थे, पत्तों के, शाखों के अंबार थे। उस बड़े सूफी ने देखा कि शाखों और पत्तों के ढेर में एक सांप, कुछ मुरझाया हुआ, कुछ सुंगड़ाया हुआ पड़ा है। वो पहले आग की हिद्दत से जख्म खोरदा था, फिर उस पर जो बारिश पड़ी तो वो जिंदा सांपों में से हो गया। सूफी को बड़ा तरस आया। उसने आगे बढ़कर सांप को उठा लिया। छोटे सूफी ने कहा, हजूर क्या करते हैं? सांप है, मोजी है, इसको उठाया नहीं करते। उन्होंने कहा, नहीं, बेचारा है, मजबूर है, जख्मी है, जख्म खोरदा है, अल्लाह की मखलूक है, इसकी कुछ गौर परदाख्त करनी चाहिए। तो वो सांप को हाथ में लेकर चले। फिर दोनों बातें करते करते काफ़ी मंजिलें तय करते गए। जब ठंडी हवा लगी झूलते हुए सांप को, तो उसे होश आने लगा, और जब होश आया तो वो ताकतवर हो गया। तो उसने सूफी साहब के हाथ पर डस लिया। जब डसा तो उन्होंने सांप को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ एक दरख्त की जड़ के पास रख दिया, क्योंकि वो अब एक महफूज जगह पर पहुंच गया है। अब ये यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिवाइव कर लेगा। जहाँ भी उसका दिल होगा चला जाएगा। छोटे सूफी ने कहा, देखिए सर, मैंने कहा था ना कि ये मोजी जानवर है, आपको डस लेगा, फिर क्यों साथ उठा के लेके जा रही हैं? आप बहुत दानिशमंद हैं, मुझे सिखाने पर मामूर हैं। तो उन्होंने कहा, डसा नहीं, उसके शुक्रिया अदा करने का तरीका यही है। सांप इसी तरह शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो तुम्हारे खिलाफ लिखता है, उसका शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है। तुम नाराज ना हो। मेरे दिल पे बहुत भारी बोझ था, दूर हो गया। मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। तो ख़वातीनो हजरात, ये डेरे, ये खानकाहें, या जिनको तकिए कह लें, ये इसी मकसद के लिए हुआ करते हैं कि दिल का बोझ जो आदमी से खुद उठाए नहीं उठता, वो उनके पास ले जाया जाए और बाबे के पास जाकर आसानी से समझ में आने के लिए अर्ज करे। फ़र्ज़ करें मॉडर्न दुनिया में किसी किस्म का एक डेरा हो जिसमें कोई साइकेट्रिस्ट बैठा हो, लेकिन वो फीस ना ले, या साइकोलॉजिस्ट हो जिसके पास वो बेंच ना हो जिस पे लिटा के एनालिसिस करते हैं, बल्कि बिछाने के लिए सफ़ हो, उस पर ऐसा सामान हो कि आमने सामने बैठ कर बात कर सकें। तो इन डेरों को, इन तकियों को शुमाली अफ्रीका में, अलजायर में, ट्यूनिस में ज़ाविया के नाम से याद किया जाता है। इनको ज़ाविया कहते हैं, कुछ रबात भी कहते हैं वहाँ पर, लेकिन ज़ाविया ज़्यादा मुस्तामिल है।
حیران کن بات ہے، باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اس میں ظرف مکان ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویہ نہیں تھے۔ تیونس الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے۔ کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے، ان سے شفا حاصل کر کے ڈائیلاگ کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے تھے وہ مہیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، نقل بمطابق اصل ہے، لیکن اسپرٹ، روح اس کی وہی ہے۔ کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی کہ طبیعت کا بوجھ جو اور پروگراموں میں، کالموں میں، کتابوں سے دور نہیں ہو سکتا، وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے۔ آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوگا۔ میں دیکھوں یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ اکثر یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے، وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا انداز اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پارکر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں یا روہی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی اسپرٹ ویسی ہی ہے، رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسپرٹ سے یاد آیا کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ اور رامش میں گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے، اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم جن کو اپنے تبرہ علمی پر بڑا ناز ہے دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات توزیع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں، دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دیندار ہوں، لیکن اگر مجھے آپ نہ پہچان سکے تو میں نے ایسا بھیس بدلا تو آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بھی بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا، اور پھر سوچنے لگا، گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد کر آیا ہوں کہ میں اب کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا، لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اور بہمنی سلطنت پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیے کو جو وقائے نگات تھے انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پا پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھائی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے، طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کے نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضتوں میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے تھے۔ 1 سال کے بعد جب اپنا الاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا، پڑاؤ ڈالا، تو تھوڑا سا وہ خوفزدہ تھا۔
جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا نہیں، کل مت کرنا، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا، فتح ہو گئی، مفتوح جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مراٹھوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا 2 پرگنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنا آپ کا اکاڑا اور پتوکی ہے، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین، اور آئندہ 5-7 پشتوں کی ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر مطمئن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا عین اس وقت کندن بے روپیہ اس طرح من کے پہنے آیا۔ بادشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب عالی میں کندن بے روپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 پرگنے، 2 قصبے اور معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بے روپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں کہ اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔ زاویہ کے پہلے پروگرام میں حاضرین کی جانب اشفاق احمد سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال: اس طرح کی نشست تو رورل ٹریڈیشن ہے ہماری، یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ پرنٹڈ ورڈ نے اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ جواب: ہاں یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اورل ٹریڈیشن طاقتور ہے، پیغمبروں کا علم عام کرنے کے لیے اورل ٹریڈیشن ہی ہوتی ہے۔ پیغمبر بھی کھڑے ہو کر اپنی بات بیان فرماتے تھے، اسی لیے اللہ قرآن پاک میں بار بار ہر پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے اے لوگوں دیکھو، اور اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو بازاروں میں کھڑا ہوتا ہے، ہم لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ کو کیسے مانوں، اس کے بازوں میں تو کنگن بھی نہیں ہے، تو میں نہیں مانتا۔ ٹریڈیشن بالکل اورل ہی چلا، اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اورل ٹریڈیشن پرنٹڈ ورڈ کے راستے سے ہو کر الیکٹرانک میڈیا کی معرفت یعنی اورل ٹریڈیشن میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہونا چاہیے، بشرطے کہ اس کا بحروپ ویسا ہی ہونا چاہیے جس طرح ابتدائی قدیم زمانے سے ہے۔ سوال: ماڈرن ورژن میں سمجھتا ہوں اس کا روپ یقیناً ہوگا، لیکن یہ ہیومن میں پریزنس کی بات ہے جو عوام تھی، اورل ٹریڈیشن میں موجود تھے۔ اس کو ہم کیسے ریوائیو کر رہے ہیں؟ جواب: اس کو ہم ریوائیو کر سکیں گے، بالکل دوبارہ جنم دینے سے کر سکیں گے، جہاں انسان انسان سے ملے گا، انسان انسان سے بات کرے گا، ورنہ ہم اپنی سوچ کو ہی ریئلائز کرتے ہی جائیں گے۔ سوال: سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب کسی شخص کو کنڈیم کرتے ہیں تو یا اس کا بتلان کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا ہمارے ذہن میں یہ آرزو تو نہیں پوشیدہ ہوتی کہ ہم خود ویسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ حسین آدمی کو کم حسین آدمی رد کر دیتے ہیں، امیر آدمی کو کم امیر آدمی رد کرتا ہے، طاقتور کم صحت مند کھلاڑی کو رد کرتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی آرزو تو نہیں ہوتی کہ کاش میں بھی ایسا بن جاتا؟ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، میرا خیال ہے کہ یقیناً اس میں ہے۔ اگر کوئی محروم شخص ہے کسی بھی اعتبار سے تو پھر وہ کنڈیم تو کرے گا، لیکن اس محرومی کے پیچھے کچھ اسباب ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یا جس کو معاشرہ دور کر سکتا ہے یہ کرنا چاہیے، تو پھر اس کے کنڈیم کرنے کا جواز بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالص انسانی بات ہے جو بنیادی محرومی ہے کسی بھی حوالے سے، وہ ایک ری ایکشن تو جنریٹ کرے گی، تو اب اس سے کیسے بچا جائے؟ سوال: بچنے کی بات بعد میں آتی ہے، کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ شخص جس بات کا اظہار کر رہا ہے اس کے پیچھے عوامل جو تھے وہ مختلف ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کو سچ مچ کنڈیم کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہ آرزو ہے کہ میں بھی ایسا ہوتا، جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے اس مقام کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ویسے ایکٹ نہیں کرے گا، وہ دوسرے نیچے اتار دیں گے۔ جب بندہ غریب ہوتا ہے وہاں ویسا کام نہیں کرے گا تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جب بندہ امیر ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، ویسا بیہیو نہیں کرے گا تو لوگ اسے چھین لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جب غریب تھا تو بہت اچھا تھا، اللہ میاں نے اسے دولت دی ہے تو بہت غلط ہو گیا ہے۔ جواب: برخوردار یہ آدمی جو امیروں کو رن ڈاؤن کر رہا ہے کہ دیکھو جی کتنا ظالم ہے۔ سوال: یہ سر کہیں ایسا تو نہیں کہ حسد بول رہا ہو؟ جواب: حسد بھی بولتا ہے، اگر حسد بولتا ہے تو پھر وہ خود ہونا چاہتا ہے نا۔ میں ڈرتا ہوں، میرے منہ میں خاک، میں کہیں جرات نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مارکس کچھ اور تھا۔ کوئی بھی نظریہ آدمی جو دیتا ہے، کوئی فلسفہ ہے یا کوئی بات، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اس بندے کی ذات کے اندر وہ کچھ اور ہی ہو سکتے ہیں، مطلب جو اس کے ظاہری نظریات ہیں وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ بچپن کی محرومی اور شدید غربت مارکسزم کی طرف لے جاتی ہے، یا کچھ اور وقت اس نے گزارا ہے کسی اور طریقے سے، تو ممکن ہے کہ وہ کوئی اور نظریہ اختیار کر لے، تو اب وہ اس بندے کی سٹڈی بن جائے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے، اس کو الگ سطح پر جانچیں۔ آپ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہیومن ڈگنیٹی کو انشور کر لیں، ہر آدمی کی عزت کو بحال کر دیا جائے، تو پھر ایسی صورتحال بن جائے گی کہ پھر کنڈیم کرنے کا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں بھی کچھ کم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بے چینی تو انسان میں رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ مثلاً ایک بہت اچھا پلیئر ہے، اچھی گیم کھیلتا ہے، میں نہیں کھیل سکتا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں خوش ہوں، واہ جی واہ کیا اچھا کھیلتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، فضول ہے، اس میں کیا ہے؟ انسان میں اپنی کمزوریاں اور اپنے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس میں جو ہے وہ مجھ سے کیوں نہیں؟ تو ایک حسد کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی شخصی کمزوری کہہ سکتے ہیں، کچھ قدرتی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ قدرتی طور پہ خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، وہ مارجن لے کر آتے ہیں، اور جن کے پاس مارجن نہیں وہ کیا کرے؟ صورت کو ایک معیار بنا دیا کیا ہے، آدمی جتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا اس کا ظرف ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو برداشت بھی کر لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے،
کنڈیم بھی نہیں کرتا۔ اگر ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ہر آدمی کو عزت نفس ملے، اس کو بڑا ہونے کا احساس دیا جائے، تو پھر وہ کنڈیم نہیں کرے گا۔ بڑا ہونے کے لیے جو لیور آپ اسے عطا کر رہے ہیں وہ عزت نفس ہے۔ دولت یا شہرت یا حسن ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہماری سوچ کا جو رخ ہے وہ ذرا سا مختلف ہے، جس کی ہمیں پریکٹس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جب یہ انٹریکشن بڑھے گا تو آپ نے سوال کیا تھا انسانی لیول کے اوپر، اس کے اندر پہنچ کر سوچیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سننے کا شکریہ۔ اگلے صفحات اگلی نشست میں۔